बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी बहरान रोज़ बरोज़ एक नई समत इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त सियासी बहरान ऐसा है कि पहले अपोजिशन ने एक तहरीक का आगाज़ किया जो जलसे जुलूसों तक महदूद थी, फिर इस्तीफ़ों का ऑप्शन दरमियान में आन पड़ा। इस्तीफों के ऑप्शन को भी पसे पुश डाला गया और यह फैसला किया गया कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा। लॉन्ग मार्च पे भी अपोजिशन तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आई और फैसला यह हुआ कि हर डिवीजन्स में से तहरीक का आगाज किया जाएगा और वहां पे एहतजाजी तहरीक को मजबूत किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये कहते हैं कि अपोजिशन के इस्तीफों का वो इंतजार कर रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों का भी ये कहना है कि जो इस्तीफे लेने निकले थे वो इस्तीफे देने पर आन पड़े हैं। तो अपोजिशन जो है उनके पास रास्ता एक बचता है, अपोजिशन और हुकूमत दोनों के पास, कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। लेकिन अपोजिशन ने एक अनोखी और निराली मंतिक निकाली कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो वो किसी और से होंगे, मौजूदा हुकूमत से नहीं होंगे, और वो मौजूदा हुकूमत के जाने के बाद होंगे। तो ये जो सियासी बहरान है जो इस वक्त सूरत हाल तारी है, ये मुआशी और सियासी सूरत हाल क्या इसी तरह जारी रहेगी? इसी पर बात करने के लिए रहनुमा पीटीआई कमल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमल साहिबा, एक तरफ हुकूमत मुतमईन दिखाई देती है कि मुआशी आशारिये मस्बत समत में गामजन है, उम्मीद है कि होंगे, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन की जो बहुतान तराजी है उसमें किस हद तक हकीकत है? अब अपोजिशन मुसलसल इस बात का वावेला कर रही है कि हमें मुसलसल विक्टिमाइजेशन का शिकार किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी इदारे की जानिब से हो। तो क्या आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ इससे मुख्तलिफ होगी या यही रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर राना साहब, मेरी तरफ से आपको बहुत सलाम है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अरसा पहले जो एनालिसिस किया था, ख़ास तौर पे राना साहब ने, और जो इन्होंने प्रेडिक्शंस की थी लाहौर के जलसे के बारे में और अंदरूनी खबरें दी थी, वो काफ़ी हद तक सच साबित हुई। तो मैं इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश करती हूँ कि आप लोग असली जर्नलिज्म करें इस फेक न्यूज़ के ज़माने में। अच्छा, अब आपने एक रिकैप किया, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूँ। आपने बिल्कुल ठीक किया कि जब इन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तान की तारीख के पहले वज़ीर आज़म में जो 5 हल्कों से इलेक्ट होकर आए हैं, उनसे जाके इस्तीफ़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इक़्तिदार से बाहर हैं और अवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया है। उस सिलसिले में आपने देखा पहले जलसा खेलते रहे। लाहौर का जलसा इनका ड्रॉप सीन हो गया, जहां पे जिन्नात की बहुत बड़ी तादाद ने शमूलियत इख्तियार की, लेकिन इंसान कम आए। और वो कहती रही कि वो जो नज़र नहीं आ रहे, मैं उनको भी सलाम कर रही हूँ, वो पीछे भी खड़े हैं, स्टेज के बाहर भी खड़े हैं, सड़कों पे, और यहाँ पे कोई चप्पा ज़मीन का बचा नहीं है। अगली दफ़ा हमें इससे ज़्यादा बड़ा वेन्यू चाहिए। तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ इतना बड़ा जिन्नात का इस्तेमाल करने पे। लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि जो इनकी पार्टी है, और ख़ास तौर पे जो एक पीडीएम है 11 जमातों का, और 11 बड़े बड़े जय्यद सियासी पहलवान जो जिनके नाम भी काफ़ी लोगों को नहीं आते होंगे, उनका जो एक इज्तिमा है वो आपको मुंतशिर हुआ नज़र आ रहा है। आपको मालूम हो रहा है कि अगले दिन ही नून लीग की जब अपनी ही कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें बहुत सारे इनके जो सीनियर रहनुमा है वो आपस में लड़ पड़े, और उसका इजहार जावेद लतीफ़ साहब ने बरमला किया, चौधरी निसार साहब ने, ये राना सनाउल्लाह ने किया, और मरियम बीबी ने आके कुछ और वाइट वॉश दिया। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है उससे भी बड़े बड़े जो और इनके लीडरान हैं सेंट्रल, जिनमें मौलाना शरानी साहब हैं, हाफिज हुसैन साहब हैं, और भी लोग हैं, उनकी आवाज़ें आपने उठती हुई सुननी शुरू कर दी हैं। फिर अगर आप नून लीग और पीपल्स पार्टी जो पीडीएम की दोनों मेन जमातें हैं, अगर उनकी बात देखें तो पीपल्स पार्टी एक तरफ तो कहती है कि जी सिंध की हुकूमत हम कुर्बान कर देंगे, खास तौर पे बिलावल साहब फरमाते हैं, लेकिन उधर से इलेक्शन कमीशन को शोर मचा रहे हैं कि आप ज़िमनी इलेक्शन जल्दी कराएं। सेनेट के इलेक्शनों के बारे में एहसन इकबाल साहब और कमर जमान काहिरा फरमाते हैं कि हमारा तो निशाना जनरल इलेक्शन है, टारगेट ही जनरल इलेक्शन है। तो भाई अगर आपने सेनेट के इलेक्शन नहीं आपके उसमें फोकस में है, तो फिर आपको शो ऑफ हैंड हो या शो ऑफ फुट हो या जो भी हो, उससे आपका क्या लेना देना? आप अपनी तहरीक जारी रखें। ये तो हो गई अपोजिशन मामले में ये डिवाइड हो गए, ये तो हो गया जो अपोजिशन मुंतशिर है या जो भी है, हम उसको साइड पे करते हैं। आप हुकूमत में मौजूद हैं, हुकूमत हर रोज़ एक नए बहरान का सामना करना पड़ रहा है। 3 साल हो गए हुकूमत के हुए, ये बहरान जो है इससे हुकूमत कब निकलेगी? अब अभी चंद दिन पहले आप लोगों ने पेट्रोलियम के जो ज़िम्मेदारान थे उनके हवाले से फ़ैसला किया, बड़ा सख्त फ़ैसला किया, लेकिन आज उस फैसले को भी 7 दिन से ऊपर हो गए हैं, किसी एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। तो हुकूमत बेबस है, बहरान पैदा करने वाला माफिया मजबूत है, क्या है?
رانا صاحب مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا, میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. میں یہ سارا ریکیپ اس لیے کر رہی تھی کہ مجھ سے یاسر صاحب نے پوچھا تھا کہ جو حکومت پہ الزام لگتا ہے کہ یہ بات چیت کرنا نہیں چاہتے اور ادھر سے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اب بات کریں گے نہیں, تو میں صرف اس کا ایک بیک گراؤنڈ دے رہی تھی. یہ وہ NRO ہے جس کی کاپی ہے, میں آپ کو بھی بھیج دیتی ہوں, 34 امینڈمنٹس جو انہوں نے پرپوز کی تھی. اور جو یہ وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں, یہ نیب کا ٹارگٹ اس لیے ان کے ہدف پہ ہے کیونکہ نیب اوپر میں وہ کیسز جو انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے تھے, آپ کو شاید یاد ہوگا چودھری نثار صاحب نے 2015 میں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے خورشید شاہ صاحب کے بارے میں اتنے زیادہ ثبوتوں کے ساتھ بیانات دیے تھے. یہ وہی کیسز ہیں جو وہ لے کے چل رہی ہے, اور یہ ان کا NRO ہے جس کو ہم نے ماننے سے انکار کیا. وزیر اعظم عمران خان نے سختی سے کہا کہ جو مرضی کر لیں, پاکستان کی سلامتی پہ ہم 100 کمپرومائزز کریں گے, لیکن یہ جو آپ نے امینڈمنٹس دیے یہ ہم پاس نہیں کر سکتے. اس کے بعد سے یہ ساری تحریک اور شور شرابہ مچا ہے, اور یہ بھی ایک بحرانی کیفیت ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. اور اس کا میں صرف اتنا سا ایک جملہ کہوں گی کہ جو شروع میں انہوں نے کہا کہ استعفے لینے آ رہے ہیں, اور یہ آگے جو بحرانی کیفیت ہے اس کا کیا لب لباب ہے, تو یہ 2 MHO یا 2 اسپوائلڈ بچے جن کے پیرنٹس کسی نہ کسی حادثے کے نتیجے میں وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے یا صدر بن گئے ہیں, وہ اپنا ایک آئینی اختیار سمجھ رہے ہیں کہ ان کے گھر پیدا ہو گئے اور موروثیت کی پیداوار یہ بچے کھیلنے کو مانگے چاہ. قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اب آپ نے کہا جی بحران, میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ایک اچھا آپشن ہے, اچھا طریقہ کار ہے کہ پچھلے دنوں جو گائیڈ لائن دی وزیر اعظم نے کہ باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ اپوزیشن کو ایکسپوز کیا جائے, آپ کر رہے ہیں. عوام اصل میں اس میں جو بنیادی فریق ہے وہ عوام ہے جو اصل میں پس رہے ہیں. آپ اپوزیشن پہ الزامات لگائیں, اپوزیشن آپ پہ الزامات لگائے, اس سے عوام کو کوئی سروکار نہیں. عوام کو گراؤنڈ ریالٹی سے سروکار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اشیاء خورونوش کی قیمتیں جو ہیں مسلسل اس میں اضافہ ہے. روپے کی قدر میں پرسوں کی رپورٹ یہ ہے کہ پھر کمی واقع ہوئی, ڈالر نے پھر اڑان پکڑی ہے. اس کے علاوہ روز ویلٹ کو آپ نے بند کر دیا ہے غیر معینہ مدت کے لیے. پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری ہو گئی. ریلوے کے حوالے سے بھی یہی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ آنے والے کتنے مزید عرصے میں, یعنی 5 سال میں حکومت پوری ہو جائے گی, یعنی مزید کتنا وقت درکار ہوگا کہ ملک معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ بہترین ڈگر پہ گامزن ہوگا؟ یاسر آپ نے کوئی 6 قسم کے مجھ سے کوشچن کیے ہیں, جو 6 آپ کے ٹاپکس ہیں یہ 6 منٹ مانگتے ہیں, اور مجھے اب آپ ٹائم دے کے میں جواب دے دوں. دیکھیں عوام کو بالکل سروکار ہے, کیونکہ یہ جتنے الزام آپ کہہ رہے ہیں جن کو یہ الزام نہیں ہے, یہ حقائق ہیں. الزام وہ ہیں جو وہاں PDM کے فورم سے لگتے ہیں. میں آپ کو حقائق دکھا رہی ہوں کہ جو ایک مسودہ بنا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دیا یہ حقائق پہ مبنی ہے. یہ ان کیسز کو رائٹ آف کرنے کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کا ان کا یہ پروپوزل ہے جس میں ان کی تمام اوپر کی لیڈرشپ پھنسی ہوئی ہے, اور جس نے ملک کے ان اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے, اور اس میں حاصل ہونے والے ٹیکس پیئر کے پیسوں کو سے اپنے جائیدادیں بنائی, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنائے, مے فیئر کے اپارٹمنٹس بنائے, لندن تو کیا پاکستان میں بھی اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی. تو کیا ان سے سوال نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ہم کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ڈکار مارے, ہم انا للہ پڑھ لیتے ہیں اور اللہ حافظ ہے اس ملک کا, اس قوم کا, اور یہاں کوئی رول آف لا نہیں ہے, یہاں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں آئین کی کون سی 420ویں شک ہے جو کہتی ہے کہ اس ملک کا پیسہ آپ لوٹیں, بربادی پہنچائیں اور آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ 2 سال ہو گئے, آپ کو 3 سال ہو گئے, آپ نے اس بربادی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ لیکن جنہوں نے بربادی مچائی ہے وہ کیا دندناتے پھرے, وہ یہاں پہ دھمالے ڈالتے پھرے؟ آپ ایک الیکٹڈ حکومت کو آنکھیں دکھائیں, اداروں کو پامال کریں, اداروں کے سربراہان یعنی کہ آپ کے جو اس کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, DGIS ہیں, ان کا نام برملا لیں, اور اس کے بعد کہیں کہ جی یہ آپ کی اس میں ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرتے ہیں. لیکن جس وقت مذاکرات کی بات آئے تو کیا ہم الیکٹڈ حکومت سے یا چیف ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر سے بات نہیں کریں گے؟ بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے کہ وہ اس الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجے, ہمیں کسی طرح لے آئے, تو پھر بات ہوگی. تو یہ چیزیں اتنی سیدھی نہیں ہے جس طرح آپ مجھ سے سوال کریں کہ میں آپ کو ڈیڈ لائن دوں کہ 1 ہفتے 2 ہفتے. دیکھیں ہم نے تو ڈائریکشن سیدھی کی, اور جہاں تک روپے کے اوپر جانے یا نیچے آنے پہ وہ یہ فلکچویشن کوئی آج کی نہیں ہو رہی ہے. ظاہر ہے معیشت کو سنبھلنے میں ٹائم لگ رہا ہے, اور ہو گئی ہے کافی بہتر. 2 دن پہلے 3 دن پہلے سارا دن ٹی وی پہ چلتا رہا کہ آپ کی ٹیم آپریشن کرنے گئی ہے, پولیس LDA ساری واپس آ گئی, کچھ نہیں کر سکے, 1 انچ زمین واگزار نہیں کرا سکے. ایک تو کیا اب بھی اس میں بھی اپوزیشن کا قصور ہے یا حکومت بے باس ہے؟ دوسری بات,
اپوزیشن نے لانگ مارچ کا جو اعلان کیا ہوا ہے اس میں وہ پورے ملک کو مفلوج کرنے لگے ہیں, بند کرنے لگے ہیں زبردستی. تو کیا آپ اس وقت بھی اسی طرح خاموشی سے ان کو کہیں گے جناب ہم اجازت نہیں دیتے لیکن آپ جو مرضی کرتے رہیں؟ دیکھیں جی رانا صاحب, دو باتیں ہیں. پہلے تو ایل ڈی اے پہ میں بات کر لوں. ہم 14 جو قتل ہوئے تھے ماڈل ٹاؤن کے وہ والا فارمولا اپنانا نہیں چاہتے ہیں. ظاہر ہے ریٹ آف لا جو ہے اور ریٹ آف اسٹیٹ ہے وہ پوری ہوگی. اگر ایک دفعہ ان کو کامیابی نہیں ملی 10 دفعہ وہ اور جائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں. دوسری بات, مولانا صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی شور مچایا تھا اور اکتوبر میں پچھلے سال آ کے بیٹھ گئے تھے یہاں پر اور انہوں نے کہا جی حکومت ہمیں روک رہی ہے. وہ دیکھیں جی کنٹینر لگا دیے, کہیں رستے میں ان کو روکا نہیں گیا. وہ خاموشی سے آ کے جہاں بیٹھنا تھا بیٹھ گئے, 20 دن احتجاج کر کے واپس چلے گئے. میں آپ کو اندر کی خبر دے رہی ہوں, اس وقت مولانا صاحب کی جو پارٹی میں ڈیوائڈ ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس غریبوں کے بچے جو مدرسے میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. مولانا کے اوور ایمبیشنز یہ ہیں کہ وہ ان معصوم بچوں کو, ان غریب کے بچوں کو ورغلا کے غلط باتیں فیڈ کر کے یہاں لائیں اور کہیں پہ ریزسٹنس ہو اور خدا نہ خواستہ ان میں سے 5-10 ہلاکتیں ہو جائیں تو مولانا صاحب کی جتنی موومنٹ ہے یہ پی ڈی ایم کی یہ ہٹ ہو جائے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان کو ایکسپوز کیجئے. اس عوام کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس پی ڈی ایم سے, عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور عوام کو انٹرسٹ ہے جن باتوں کا یاسر صاحب ذکر کر رہے ہیں اور اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. یقیناً ریٹ جو بھی اسٹیٹ نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے, حکومت نے جو اسٹریٹجی بنانی ہے وہ بنائیں گے, لیکن ہم ریزسٹنس کی پالیٹکس نہیں کریں گے. ہم انہیں وہ موقع فراہم نہیں کریں گے کہ یہ لاشیں دکھائیں اور سیاست کر سکیں. لیکن اس میں عوام کو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہی ہے نا. کنول صاحبہ, آپ یہ کہیے گا کہ اس وقت جو جتنی بھی وزارتیں ہیں وہ کس حد تک فعال ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے آج جو وزارتوں کو منصوبے یا آئندہ کی حکمت عملی تفویض کرنے کی جو تقریب تھی آج, اس سے خطاب میں یہ کہا کہ ابتدائی طور پہ وزارتوں سے اعداد و شمار ہی ٹھیک نہیں آتے تھے. تو کیا اب اعداد و شمار رفتہ رفتہ ٹھیک ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹرانسپیرنسی, چیک اینڈ بیلنس, مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا سسٹم ہے جو وزیر اعظم امپروو کروا رہے ہیں اور اس میں جو پرائم منسٹر کا پورٹل ہے اس نے بہت کام انجام دیا ہے اور وہی ٹرانسپیرنسی ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو ڈیجیٹلائز ہو جائے, ہر چیز جو ہے وہ اس پہ آنا شروع ہو جائے, اور رائٹ ٹو انفارمیشن اور ایک اور وسل بلوور ایکٹ تھا وہ اسی وجہ سے یہ ہوتا رہا ہے پہلے زمانوں میں کہ ایک تو یہ گرین فائلوں کے اندر چیزیں دبا کے رکھ لی جاتی. میرے سے زیادہ رانا صاحب کو پتہ, رپورٹ کرتے رہے اور بہترین وہ صحافتی ان کو اقدار کا معلوم ہے. اور یہ ٹرانسپیرنسی کو ہی کم کرنے کے لیے اس طرح کے سسٹمز بنائے گئے کہ ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل پہ فائل گھومتی رہے. اسی سسٹم کو ایفیشینٹ کرنے کے لیے, اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے اور ایگزیکٹ ڈیٹا دینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے جتنی انکوائری کی رپورٹس آ رہی ہیں اس سے یہی ریویل ہو رہا ہے کہ ابھی تک تو کوئی رپورٹنگ کا سسٹم ہی موجود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کمپٹیشن کمیشن کو کتنے عرصے سے بند کیا گیا تھا, اس پہ سٹے لیے گئے تھے, اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی. جو رپورٹس آتی ہیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آج تک کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم کسی بھی. چلیں دیکھتے ہیں کہ اصلاحات اس میں کیا ہوتی ہیں. ایک آخری سوال کنول صاحبہ, آج وزیر اعظم نے اپنی حکومت کا جو تقابل ہے وہ کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی سے کیا, یعنی برطانیہ کے نظام سے, اور دوسرا امریکن نظام سے کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو بائیڈن جب آئے ہیں تو انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے بیوروکریسی کی جانب سے, جبکہ ہم جب آئے تھے تو ہمیں 2.5 ماہ اپنی ٹیم اکٹھا کرنے میں لگ گئے. تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی اصلاحات لا رہے ہیں آپ؟ جی, یہ وقتاً فوقتاً پرائم منسٹر یہ باتیں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں بھی اٹھاتے رہتے ہیں کہ ایک تو بیوروکریسی کے معیار کو بہتر کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ جو ٹیم سلیکشن ہے وہ پرائم منسٹر کا اپنا پروگیٹو ہے, اور جو آنے سے پہلے کے معلومات ہونی چاہیے. یعنی کہ جب تک آپ منسٹری کی کرسی پہ آ کے بیٹھے نا, بہت ساری معلومات ہیں جو آپ تک آنے نہیں دی جاتی ہیں. ایون اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انفارمیشن آئے, وہ آتی نہیں ہے. اسی کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سسٹم میں ٹرانسپیرنسی آئے اور لوگوں کو ٹائملی چیزیں انفارمیشن ہو تاکہ آپ اس کا تدارک کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو کھود کے نکالنی. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ ٹرانسپیرنسی بھی آ سکے, ریفارمز بھی ہو سکیں, عوام تک حق کے رائے دہی بھی پہنچ سکے اور عوام کو ان کے بنیادی حقوق بھی مل سکے. ریفارمز تیار ہیں, ریفارمز آ رہی ہیں انشاءاللہ. ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ ریفارمز جلد سے جلد عوام میں متعارف کروائی جا سکے. بہت شکریہ کنول شوذب سے حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.
ناظرین، پی ڈی ایم کی تحریک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو اس وقت حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپوزیشن کی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا، انہی کو اپنی پارٹی کے اندر ہی مزاحمت کا سامنا ہے، اور وہ سامنا پرانے دیرینہ ساتھیوں کی جانب سے ہے۔ پہلا نام حافظ حسین احمد صاحب کا سامنے آیا، پھر اس کے بعد مولانا محمد خان شیرانی صاحب سامنے آئے، اور اب کی بار مولانا گل نصیر بھی سامنے آ گئے ہیں۔ تو یہ اندرونی طور پر اب جو مزاحمت ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شیرانی صاحب تو کہتے ہیں جو بات شروع ہوئی تھی ایک طرف اقتدار کے حوالے سے، وہ اقتدار میں اب ایسی بات آن پڑی ہے کہ شیرانی صاحب موروثیت پہ بات لے آئے ہیں۔ دیگر بھی ان کے حامی نظر آتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پرانے ساتھی ہیں، پرانے ارکان ہیں، ہمیں پارٹی سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، ہم بھی احتساب کریں گے۔ تو یہ جو نئی صورتحال کا سامنا ہے جے یو آئی فے کو، اسی پر بات کرنے کے لیے مفتی کفایت نے ہمیں جوائن کیا۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مفتی صاحب، ہوا چلی تو اب کی بار کیسے گل کھلا دیے مولانا گل نصیر صاحب، شیرانی صاحب، اس سے پہلے حافظ حسین احمد صاحب، وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ پرانے ساتھی ہیں، نظریات میں بھی مختلف نہیں ہیں، نظریات بھی ایک جیسے ہیں، تگ و دو بھی کرتے رہے، تحریک بھی بہت سی چلائی ہیں، تو اب کی بار ایسا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر وہ شاعر کہتا ہے نا، غیروں سے سنا تو نے، غیروں سے کہا تو نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ صورتحال ایسی نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، آپ کی اطلاع غلط ہے۔ چلیں آپ وضاحت کر دیں۔ مولانا محمد خان شیرانی نے مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے ایک جگہ پریس ٹاک کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو وہاں مجلس میں مولانا گل نصیر خان صاحب بھی موجود تھے، تو یہ سمجھا گیا کہ یہ موقف مولانا گل نصیر خان صاحب کا بھی ہے۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے صحافیوں کے سامنے وضاحت کی تو انہوں نے کہا کہ مجلس میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جو ان کے خیالات تھے ان سے وہ خود ہی متفق ہیں، ہمارا اتفاق ضروری نہیں ہے کہ ہمارے خیالات نہیں ہیں۔ تو آپ مولانا گل نصیر خان صاحب کا نام تو اس فہرست سے نکال دیں، میری اطلاع اتھینٹک ہے اور ٹھیک ہے۔ اب مولانا محمد خان شیرانی صاحب جو ہیں وہ اپنی ناراضگی کا انہوں نے گلہ کیا ہے، تو ناراض تو وہ 5-6 سالوں سے ہیں، لیکن ہماری حکومت جب ان کے بعد اپنا چورن نہیں ہوتا نا، تو یہ ہمارے چورن پر آ کر گزارا کرتے ہیں۔ اب ان کو مولانا محمد خان شیرانی صاحب کی بات بہت اچھی لگی اور ہائی لائٹ کر دیا اس کو، اور کہا جی مولانا محمد خان شیرانی نے یہ کہا اور یہ کہا یہ کہا۔ دیکھو، حافظ حسین احمد ایک بڑا نام ہے، مولانا محمد خان شیرانی ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان حضرات کی بات آ گئی ہے، ادارے کے پر پہنچ گئی ہے۔ ہماری جماعت ذرا منظم ہے، اور منظم جماعت کا معنی یہ ہے کہ ایک دم رد عمل تو نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے یا ان کے نمائندوں کے لیے، ترجمانوں کے لیے میڈیا میں بات چلانا کوئی مشکل تو نہیں ہوتا۔ جس طرح ترکیب مولانا شیرانی صاحب نے بات کی تو ادھر سے بھی کوئی جواب آنا چاہیے تھا، لیکن ادھر سے جواب نہیں آیا۔ زیادہ تڑکا ڈالا ہے ہمارے ترجمانوں نے، فردوس صاحب نے ڈال دیا، فیاض الحسن نے ڈال دیا، شبلی صاحب کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا تو انہوں نے ڈال دیا۔ اب 24 تاریخ کو ایک اجلاس ہو رہا ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مجلس عاملہ کا، اور اس اجلاس کے اندر اس بارے میں فیصلے ہوں گے۔ ایک کمیٹی بنی تھی پچھلی مجلس شورا کے اجلاس میں، اور وہ کمیٹی کی ملاقات بھی ہوئی ہے حافظ حسین احمد صاحب سے، تو وہ رپورٹ بھی آنی ہے اور یہ نئی بات بھی سامنے آ گئی ہے۔ تو میں آپ سے ایک تعاون مانگتا ہوں، اور وہ یہ تعاون کہ جماعت کے اس موقف سے پہلے میرا موقف آ جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے ہماری جو جماعت ہے وہ کوئی پوٹری فارم تو ہے نہیں، ذی رائے لوگ اس کے اندر موجود ہیں، صاحب رائے ہیں، اختلاف رکھنے اختلاف تو ہو جاتا ہے، بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اب جماعت کے موقف سے پہلے میرا موقف ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ ہماری یہ جو مجلس عاملہ کی میٹنگ ہے 24 دسمبر کو، اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ یاسر اور رانا عظیم صاحب، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو بھی فیصلہ ہوگا میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ چلیں اس میں انتظار کر لیں گے۔ چلیں اس طرف آ جاتے ہیں۔ حافظ حسین احمد صاحب نے تنقید کی میاں محمد نواز شریف پر۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک مسلم لیگ نون دندن ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ
ڈس جاتے ہیں. انہوں نے یہی گلا کیا کہ انہوں نے اسلام آباد دھرنے میں ان کے ساتھ کیا کیا, یہی ان پہ الزامات ہیں. انہوں نے تو مولانا صاحب پہ الزام نہیں لگایا, انہوں نے جو الزام لگایا. تو یہی باتیں مولانا صاحب اسمبلی میں بھی کر چکے ہیں. مولانا صاحب کی تقریر موجود ہے. جب مولانا صاحب نے یہ باتیں اسمبلی میں کی, ان کی تقریر موجود ہے, حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں میں نے بھی یہی باتیں کی, تو پھر مجھے شو کاز نوٹس کیوں, مولانا صاحب کو کیوں نہیں؟ رانا صاحب, اے اور بی کا جھگڑا ہے, اے اور بی کا مثال دے رہا ہوں, اور وہ دونوں گتم گتا ہیں, لڑ رہے ہیں آپس میں. تو اے کے تمام ساتھی اے کے ساتھ ہونے چاہیے, بی کے تمام ساتھی بی کے ساتھ ہونے چاہیے. ٹائمنگ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس دفعہ پی ڈی ایم کی تشکیل اے پی سی, اس میں بنیادی کردار مولانا صاحب کا ہے, تو طاقتور لوگوں کو زیادہ شکایت مولانا صاحب سے ہے, تو لہٰذا مولانا صاحب کی پارٹی پر ان کی نظر ہو گئی ہے. لیکن خاطر جمع رہے, ہماری جماعت یہاں موجود ہے, نظریاتی جماعت ہے. یہ اختلاف رائے سے آپ بغلے نہ بجائیں, ان سے کہہ دیں انشاءاللہ ہماری جماعت تقسیم کی طرف نہیں جائے گی. کیا حافظ حسین احمد نے جو کہا وہ غلط تھا؟ چلے یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا آپ سے. اب دیکھو آپ افراد کی بات کرتے ہو یا آپ پارٹی کی بات کرتے ہو, ہمارے ہاں ادارے ہوتے ہیں. ادارے میں اوپینین آف کنسٹرکشن آف اوپینین کے لیے ہمارے ہاں بہت تگ و دو ہوتی ہے. ایک ایجنڈا پیش کیا جاتا ہے, تمام لوگ اس پر اپنی رائے دیتے ہیں. وہ علماء ہوتے ہیں, قرآن و حدیث سے آیات نکال کر اپنی رائے دیتے ہیں مزین کر کے. تو اس کے بعد مختلف رائے بھی آ جاتی ہیں, ایک رائے پہ اتفاق ہو جاتا ہے. اس رائے پہ اتفاق کے بعد اس سے اختلاف کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے شیرانی صاحب نے جو سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا کہ مولانا صاحب سلیکٹڈ ہے, موروثیت کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے. تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے, کیا واقعی موروثیت ہونی چاہیے, اور وہ جو سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ دیکھو نا, سلیکٹڈ کا لفظ وہ کیوں استعمال کرتے ہیں, یہ سوال تو شیرانی صاحب سے بنتا ہے نا, یہ مجھ سے تو نہیں بنتا. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات آپ کے, دیکھو آپ کی گھر میں بہت سارے افراد ہیں, آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, آپ مناسب نہیں سمجھیں گے کہ ان باتوں کو آپ چوک میں کریں, تو ظاہر ہوتا ہے مفتی صاحب گھر سے ان افراد کو نکال دیا جاتا ہے. بات سنی جاتی ہے. مفتی صاحب میں صرف ایک چیز کی وضاحت, اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ رانا عظیم صاحب جو بات کرتے ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے, تو میں ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہوں, میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں کیونکہ میں ان کا ساتھی ہوں. اب جو آپ کے دیرینہ ساتھی ہیں, اگر ان کے بارے میں آپ سے سوال پوچھ لیا جائے تو آپ کا وسیع تجربہ ہے, رفاقت ہے, آپ اس کا کچھ نہ کچھ تو حوالہ دیں گے. نہیں, میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں, رائے بھی دے سکتا ہوں, لیکن اس کے وقت میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک بہت بڑی قوت ہے جمعیت علماء اسلام. میری اس رائے اور تبصرہ تجزیے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے, تو پھر میں الفاظ کے چناؤ میں احتیاط تو کروں گا. اسے تو آپ بھی اتفاق کریں گے. جی ہم یہی چلیں, آپ یہ بتا دیں کیا اسلام آباد کا جب پہلا دھرنا تھا جو آپ نے دو بڑی سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے اعلان کر کے کیا, آپ کے ٹرک پہ تصویریں بھی لگی ہوئی تھی, کیا ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اس وقت, آج نہ کریں میں آپ سے یہ پوچھتا ہی نہیں, اس وقت آپ کو دھوکہ دیا یا نہیں؟ دیکھیں پتہ نہیں آپ کی کیا مجبوری ہے. نہیں میری مجبوری نہیں ہے, مجبوری ہماری نہیں مفتی صاحب, مجبوری تو آپ کی, ہماری کوئی مجبوری نہیں. ہم تو آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کا جواب بھی نہیں دے رہے. تو پھر نا کچھ سوالات ادھر بھی ہونا, کچھ سوالات ادھر بھی ہو جائیں, ان پر بھی ہو جائیں. ان پہ چلیے بتا دیں, اس کے بعد ادھر بھی آ جاتے ہیں. کل کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوال کا جواب دیتے پھر ادھر بھی آ جاتے ہیں. تو میں عرض یہ کرتا ہوں نا کہ وہ آپ کہتے ہیں نا کل پچھلے سال انہیں دھوکہ دیا, نہیں, پچھلے سال ہمارا اکیلا کریڈٹ تھا, ہم آگے پتھر کو اٹھانے کے لیے ہم انداز ہوئے تو بہت بڑا بھاری پتھر ہے بھائی, اکیلا ہم سے نہیں اٹھے گا. ہم آپ بلاول بھائی کو بھی سمجھا کے لے آئے ہیں, میاں صاحب کو بھی جب سمجھ, اس میں لوگوں کے پیٹ میں کیوں تکلیف اٹھتی ہے, چلے میں روڈ کیوں اٹھتے ہیں, ہم تینوں مل کر پتھر کو اٹھا لیں گے تو بابا ہو جائے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن میں چاہوں گا اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا وہ ٹرک بھی دکھا دیں, اور مولانا صاحب کا کراچی کا وہ خطاب بھی دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بلاول صاحب الوداع کرنے آئے, یہاں سے روانہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کون کون ہے اس ٹرک پہ, کس کس کی تصویر تھی. آپ کا کہنا ہے کہ اکیلے پتھر اٹھانے آئے تھے, تو پھر اکیلی تصویر ہوتی ہے. اگر اس پہ باقی لیڈروں کی تصویریں ہیں تو پھر پتھر اٹھانے کے لیے وہ بھی ساتھ تھے. میں چاہوں گا کہ وہ بھی تصویر آپ بھی دیکھ لیں اپنے ٹرک کی جس پہ مولانا کر رہے تھے.
نہیں وہ بے شک دکھائے، ہم کسی حقیقت سے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن پچھلی دفعہ مشورہ بھی ہمارا تھا، قیادت بھی ہماری تھی، اور ہم نے ان سے اخلاقی مدد مانگی، انہوں نے دی ہے۔ اب اخلاقی مدد تو آپ سمجھتے ہیں نا، انتظام ہمارے پاس تھا، ٹرک بھی ہمارا تھا، کنٹینر بھی ہمارا تھا، لاؤڈ اسپیکر بھی ہمارا تھا، اسٹیج بھی ہمارا تھا۔ اب ہم سمجھے یار اکیلا وہ ہم سے پتھر نہیں ہٹ سکتا، ہم دو بہت بڑی پارٹیوں کو دیکھو، یہ جو مسلم لیگ نون ہے، اس کو جو ووٹ ملے ہیں روکنے کے باوجود وہ 1,30,00,000 ہیں تقریباً، اور پیپلز پارٹی کو ملے ہیں 70 لاکھ ووٹ، اور ہمارے جو عمران صاحب ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ 1,68,00,000 ہیں، اور ہمارے ملے ہیں مذہبی جماعتوں کو 50 لاکھ۔ اب ہم نے ساروں ووٹوں کو جمع کر کے لائے ہیں، اس پر تو آپ کو خوش ہونی چاہیے کہ جمہوریت پنپ رہی ہے، آگے جا رہی ہے، آپ ہمیں داد دیں بجائے اس کے آپ تیر برساتے ہیں اور ہماری حوصلہ شکنی کر دیں۔ نہیں مفتی صاحب، پچھلی بار بھی لانگ مارچ کا فیصلہ ہوا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ بھی بخوبی واقف ہیں، اب کی بار بھی لانگ مارچ ہے، تو ابھی سے اطلاع یہ آنا شروع ہو گئی ہے کہ لانگ مارچ نہیں کیا جائے گا، شہر شہر تحریک چلائی جائیں گی اور شہر شہر احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے؟ نہیں، میرا تو یہ خیال ہے جن لوگوں کو ہم نے پیغام دینا تھا وہ تو سمجھ گئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب مجمع آئے گا تو اپنا راستہ خود متعین کرے گا، ہو سکتا ہے ایک استعفیٰ پھر ہم اکتفا نہ کریں، پھر ہم سے 1 سے 2 استعفے مانگیں، بات تو آگے بڑھے گی نا۔ آپ ایک سائڈ دیکھتے ہیں، یہ پسماندہ ذہنیت ہوتی ہے، ناراض نہیں ہونا، آپ سے ہماری یاد اللہ ہے، ایک سائڈ دیکھنی ہوتی تو مفتی صاحب آگے جانا ہے، مفتی صاحب تو وہاں حالات بدل بھی سکتے ہیں، آپ کو بہت ساری باتیں ہوتا، کوئی اور گیسٹ ہوتا۔ اچھا چلیں یہ بتا دیں مفتی صاحب، ہم تو دیکھیں ہم آپ چونکہ ہمیں ایک بڑے پیارے آدمی ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے برداشت کر دیں، اور آپ کی گفتگو بڑی مزدار ہوتی ہے۔ یہ بتا دیں جب آپ پتھر اٹھانے گئے اکیلے تو پتھر نہ ہل سکا آپ سے، نہ اٹھایا جا سکا، پھر اس پتھر کو اٹھانے سے منع کرنے کے لیے یا آپ کو واپس تحریک دوسری طرف لے جانے کے لیے کس ایسے مستری نے یا کس ایسے شخص نے آپ کو کہا کہ آپ پتھر کو وہیں چھوڑ کے آگے؟ بس یہی کہا جا سکتا ہے، بڑے بے وعدے ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ پتھر خود ہٹا دیں گے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ لوگ معیاری لوگ نہیں ٹھہرے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں پھر کیا وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں چودھری برادران کی ہم نے نہیں بتانی، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رئی ہے؟ کچھ تو بتا دیں، آپ بتانے کے بھی تیار نہیں ہوتے، ہمیں کہتے ہیں سوال نہ پوچھیں۔ چودھری صاحب تو شاہد عدل ہیں، ہمیں سوال بھی نہیں کرنے دیتے، خود جواب بھی نہیں دیتے۔ دولہا تو کوئی اور تھا، میں نے کہا ہمیں سوال بھی نہیں کرنے دیتے اور خود جواب بھی نہیں دیتے۔ بوجھ ہے اتنی بتا سکتا ہوں، اگر آپ بتانے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر کس طرح یہ پتھر اٹھائیں گے؟ پھر وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو میں عرض کرتا ہوں نا، آپ کو بھی دیکھا جا رہا ہے، مجھے بھی، پیمرا بھی دیکھ رہا ہے، کچھ لوگ پیمرا کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک ماحول تو ہے نا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہمیں بھیج دیے واپس، وہ بڑے بے ایمان تھے، وہ بڑے فریڈی تھے، وہ بڑے دھوکہ باز تھے، اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں آپ پھر بھی کسی کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، جہاں اپنی تحریک لے کر نکلیں اس میں کامیاب رہتے ہیں، یا اب کی بار حکومت کی طرف سے کوئی ڈھیل دی جاتی ہے، کوئی مذاکرات کا میز بن جاتا ہے، اپوزیشن تو تیار نہیں ہے، حکومت تیار ہے، تو کس حد تک ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، بھارت کا ڈس انفارمیشن لیب کے خلاف جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا اور پروپیگنڈا کرنے کے بعد ڈس انفو لیب نے اس کو بے نقاب کیا تھا، اور اب ڈس انفو لیب کے ذریعے ہی یورپی یونین یہ فیصلہ رکھتی ہیں کہ بھارت کو بے نقاب کیا جائے گا، اس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ اب بھارت نے اس تحقیقات کو رکوانے کے لیے مذموم پروپیگنڈا ایک نیا تیار کر لیا ہے، اس کو رکوانے کے لیے ہتھ کنڈے بھی اپنائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کے اندر کسان احتجاج دیے بیٹھے ہیں، اور اس احتجاج نے خالصتان موومنٹ کی صورتحال بھی اختیار کر لی ہے۔ اس حوالے سے آئے دن سکھوں کی جانب سے غیر ملکی میڈیاز کو بھی انٹرویو دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
जनरल साहब, वालेकुम अस्सलाम, डिस इंफॉर्मेशन लैब की जो रिपोर्ट आई थी, यूरोपीय यूनियन ने अब उसकी तहकीकात का आगाज कर दिया है, तो उसको रुकवाने के लिए भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दूसरा, अंदरूनी तौर पर अपने किसान रहनुमाओं और किसान मूवमेंट से किस तरीके से निपटा जा रहा है, उसमें मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका जवाब अब किसानों की जानिब से यह दिया जा रहा है कि उस मीडिया चैनल को कुत्ते से तशबीह दी जा रही है। वो कहते हैं ये भौंकते हैं, ये हमारे खिलाफ भौंकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर ये जो अंदरूनी तहरीक है ये किस कदर मजबूत होंगी और बैरूनी सतह पर उसे किस किस्म की मुश्किलात का सामना हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है कि आप कुछ लोगों को कुछ देर के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन तमाम लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो वो सादक आती है भारत के ऊपर। अब उनका जो शहर था झूठ का वो टूट रहा है, बल्कि टूट चुका है। और आपने सही कहा कि बैरूनी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी वो मुख्तलिफ दबाव का शिकार है। देखिए, अगर ये मना करेंगे उनको तहकीक से, वो तहकीक इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने जो कुछ किया, भाई बहुत सारे और ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें स्पेन के खिलाफ इन्होंने जहर उगले, इन्होंने इस्तेमाल किया, यूरोपियन यूनियन के एमपीज को इस्तेमाल किया है, इन्होंने यूएन के कुछ एनजीओज को इस्तेमाल किया है, कुछ फौजशुदा लोगों की आइडेंटिटी इस्तेमाल की है। तो वो जो तहकीकात है वो ये थोड़ी है कि पाकिस्तान की हमायत में है। वो तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इन्होंने ये काम किया है वो सब लोग उठ खड़े होंगे और वो बिल्कुल सही हक बजानब है अपने तहकीकात करने पे। अंदरूनी तौर पे जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि उन्होंने किसको छोड़ा है, किस अक़लियत के खिलाफ, बल्कि अक़लियत क्या, हिंदू अक्सरियत जो कि है दालित, उनके खिलाफ आप देखें क्या उन्होंने काम किए हैं। और तो मुसलमान और ईसाई तो छोड़ दे, सिखों का भी आपने देख लिया जिस तरीके से उनकी तहरीक चल रही है। मकबूजा कश्मीर की तहरीक पूरी दुनिया पर वाज़ेह है। तो मेरा ख्याल इन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ने का फैसला किया हुआ है, शायद इसका इदराक नहीं है उनको। जनरल साहब, आप देखें कि भारत के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ी बरादरी है, सिख जो है बहुत बड़ी कौम है, और सिखों के साथ अब वहाँ पे दूसरी कौमें भी नज़र आ रही हैं। तो भारतीय मीडिया जिसको सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, आज वो उसी मीडिया को जो मीडिया भी उनकी तहरीक के ख़राब हो रहा है, हुकूमत की ज़बान बोल रहा है, उसके मतलब वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ तक सुनने में आया कि वो अब इन मीडिया हाउसेस का गिराव भी करने जा रहे हैं। तो भारत के अंदर क्या सूरत हाल पैदा होगी आने वाले दिनों में? जी, ये सूरत हाल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रही है वो तो बिल्कुल नजर आ रही है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद भारत अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स के प्रेशर की वजह से और कुछ एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से शायद दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने के लिए कोई कार्रवाई करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ या आज़ाद कश्मीर के खिलाफ। वो मेरे ख्याल के इनके कफन में आखिरी कील जो है ठोंका जाएगा, क्योंकि वो अगर गलती करेंगे और ये तमाम गलतियां जो पहले कर रहे हैं मिलकर, ये जो आप डायरेक्शन कह रहे हैं कि किस डायरेक्शन में भारत जा रहा है, तो वो मैंने पहले जैसे इंडिया दिया कि वो तो अपने आप को तोड़ने के दरपे हैं। और मुझे नजर आ रहा है कि ये खालिस्तान की तहरीक और जोर पकड़ जाएगी। जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं उनकी, वहाँ पर जो क्रिश्चियंस की तहरीकें हैं वो सारी जो है ना जोर पकड़ जाएंगी। और मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं वो भी आपके सामने, जो ये कहते थे 4 हफ्तों में काबू कर लें, वो साल से ऊपर हो गया, उनसे काबू में नहीं आए। तो गहराव में है भारत मुकम्मल तौर पे। तो जनरल साहब, ये जो चिरीकोट सेक्टर में यूएन फौजी मुबस्सर मिशन की गाड़ी पर जो हमला हुआ था, पाकिस्तान ने यूएन में तहकीकात का मुतालबे की दरख्वास्त दी थी, तो उस दरख्वास्त पे अमल दरामद शुरू हो गया। इब्तदाई तौर पर जो बात सामने आई कि उस गाड़ी से वाकई कोई चीज़ टकराई है, तहकीकात अभी मजीद चल रही है, तो आप उसके इम्पैक्ट क्या देखते हैं? जी, वो तो टकराई वाली बात तो इसलिए उन्होंने की है ना कि क्योंकि अभी तहकीकात होनी है, वो स्ट्रेट अवे उसकी कंक्लूजन तो नहीं दे सकते। जी। ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। और उससे पहले भी मालूम है जो यूएन के वहाँ पर ऑब्जर्वर हैं कि हमारी साइड पर तो हम ऑब्जर्वर को एलओसी तक जाने की खुली इजाज़त देते हैं, बल्कि उनकी हिफाजत भी करते हैं। और इन्होंने वो जो मिशन है वो बैठाया हुआ है दिल्ली में, उसको वहाँ से बाहर निकलने नहीं देते, कश्मीर में आने नहीं देते। और कश्मीर के बॉर्डर पे जाने की तो कुछ बड़ी दूर की बात है, ज़्यादा ज़्यादा वो श्रीनगर तक चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा को पहले से मालूम है कि वो किसी किस्म के ऑब्जर्वर्स, यूएन के ऑब्जर्वर्स के हक में नहीं है। जो ऑब्जर्वर यहाँ पर हैं उनको जो दूर रखना चाहते हैं, ये तहकीकात से चीज़ें और वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ये तमाम तर बातों के बाद आखिर में भाई बात यह है कि जितना मर्जी भारत जो कुछ भी कर रहा है कर ले, अगर कुछ होना है तो भारत के अंदर से जो दबाव आएगा उसकी वजह से टूटेगा। कश्मीरी जो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं उसकी वो वजह बनेगी, पाकिस्तान जो हमायत करेगा वो वजह बनेगी। अगर हम इस बात का इंतजार करें कि दुनिया दबाव डालकर भारत का रवैया तब्दील कर देगी तो वो नहीं होने का। जनरल साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, दुनिया के दबाव से नहीं होगा। अब भारत के अंदर जो तहरीक चल पड़ी है सिखों की बहुत बड़ी,
جسے ابھی تک تو یہ نہیں روک سکے فوج کے ذریعے بھی, پولیس کے ذریعے بھی, RSS کے ذریعے بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر بھارت کوئی ڈرامہ ایسا کرتا بھی ہے جس ڈرامے کو وہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا, تو کیا اس سے بھارت کے اندر چلنے والی تحریکیں رک جائیں گی؟ تو یہ صورتحال کیا واقعی ان کی سمجھ میں نہیں ہے انڈین لیڈران کی, یا پھر وہ اس جان بوجھ کے ایسا کرنے پہ ہیں اور وہ خود ادھر سے بھاگنے کی کیفیت میں؟ یہ انہوں نے وہ گولڈن ٹیمپل کا ذکر بھی کیا, بتایا کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے, زمانہ چینج ہو گیا. صحیح کہہ رہے. دیکھیں بات یہ کہ جب کوئی آپ دھت ہو نا اپنے اقتدار کے نشے میں اور گھوڑے پر بیٹھے ہوں, تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. یہ جو بات میں نے کی یہ سب پر صادر آتی ہے. پوری دنیا کے جو حکمران ہیں وہ گھوڑوں پر ہوتے ہیں, اس لیے ان کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ بھی گھوڑے پہ سوار ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ نیچے زمین پر کیا ہو رہا ہے. ان کے نیچے سے زمین نکلی جا رہی ہے. اور میں یہ بھی ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ جب دشمن کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کو ٹوکو مت. تو میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ ان کو بس کرنے دیں جو کرتے ہیں, ان کو ٹوکے مت, کیونکہ یہ خود ہی اب کھائی کھود رہے ہیں, اس کھائی اس میں گرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو گرنے دیں. اور باقی جو اقلیتیں ہیں تاکہ وہ آزاد ہوں, وہ سکھ کا سانس لے سکیں. انہوں نے ان کی زندگی جیرن کر رکھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ قدرتی طور پہ ایک تو کشمیریوں کا خون جو ہے وہ رنگ لا رہا ہے, ان کی شہادتیں رنگ لا رہی ہیں. یہ سب جو معاملات ہیں اسی قسم کے ہیں. جو انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے اس کی اخیر ہونے والی ہے, اور اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے اس خطے کی پوری قسمت بدل جائے گی اگر یہ اسی طریقے سے چلتے رہے. یہ اپنے آپ کو توڑنے کے در پہ ہیں, اور اس کے جب یہ ٹوٹ جائے گا بھارت, اس کے بعد امن امان آئے گا ساؤتھ ایشیا میں. اس کے بعد لوگ مل جل کر رہیں گے, اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. یعنی اس کے ٹوٹنے کے بعد خطے میں کچھ امن دکھائی دیتا ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, بات اسی ڈس انفارمیشن لیب کی کریں گے جس نے بھانڈا پھوڑا تھا اور بھارتی چہرہ بے نقاب کیا تھا, اور اب یورپی یونین مطالبات کی کر رہی ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس تحقیقات کو رکوانے کے لیے بھارتی اقدامات کیا ہیں, یہ رانا صاحب سے جانیں گے. رانا صاحب, اس کو کس طریقے سے رکوانے کی کوشش کی جائے گی بھارت کی جانب سے, اور کیا بھارت اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں, کامیاب تو نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ادارے بڑے متحرک ہو چکے ہیں. اگر ہم نے پاکستان کے اداروں اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے اگر اس مافیا کو بے نقاب کیا اور ثابت کیا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے جال سازی کی, کس طریقے سے صرف پاکستان نہیں دنیا کی دیگر ممالک کے خلاف بھی انہوں نے نفرت انگیز پراپوگنڈا کیا, اور پاکستان کے خلاف تو بے انتہائی کیا, اور جن جن ناموں کو یوز کیا گیا ان تمام ناموں کو پتہ چلا کہ وہ سب جال سازی ہو رہی تھی. دیکھیں اب ایک رول پاکستان میں اس حوالے سے بن چکا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس رولز کے تحت آن لائن کنٹینٹ رولز 2020 جو ہے, اس پر عمل درآمد اگر ہوتا ہے تو چاہے کوئی بھی شخص اگر کوئی ایسی خبر سوشل میڈیا پہ چلاتا ہے جو جھوٹی ہوتی ہے, ایسی خبر جو ریاست کے خلاف ہوتی ہے, تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اب کیا ہوا ہے کہ اچانک ان چیزوں پر ایک مختلف NGOs جن کو میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں 3 ارب روپیہ ان NGOs کو فنڈنگ ہوئی ہے, 3 ارب روپیہ ان فنڈنگ کی گئی ہے بھارت کی طرف سے. اور ان NGOs کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ جناب آپ پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنل طور پر اتنا شور ڈال دیں کہ یہ آزادی رائے پر جو ہے وہ آپ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں, یہ آزادی رائے جو ہے, آزادی رائے کا جو حق ہے وہ چھیننے جا رہے ہیں. جناب آپ اس پر پابندی نہ لگائیں, ایسا رولز نہ لے کر آئیں, اس پر عمل درآمد نہ کریں. اس کے لیے اب سیمینار بھی شروع ہو گئے ہیں. اس کے لیے مختلف NGOs جو خاموش تھی اس وقت جب کشمیر میں ظلم ہو رہا تھا, جو خاموش تھی جب پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی تھی, وہ خاموش تھی جب عالم اسلام کے خلاف سازش ہو رہی تھی, اب انہیں انڈیا سے پیسے ملے ہیں بھارت سے, اور ان پیسوں کو لے کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس رولز کو اس کو روکا جائے اور اس کے خلاف جو کارروائی ہے اس کے عمل کو روکا جائے. اب اگر ان کی یہ سازش یاسر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بھارت کا وہ پراپوگنڈا جس سے پوری دنیا غیر محفوظ ہو جاتی ہے وہ تو جاری رہے گا نا. اب اس پراپوگنڈے کو روکنے کے لیے اور بھارت کو بے نقاب کرنے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یورپی یونین ان NGOs کی بات مان لے گی, تحقیقات میں کمی لے آئے گی یا تحقیقات کو روک دے گی؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ پیسہ بڑی طاقت رکھتا ہے اور بھارت ایسے کاموں کا ماسٹر ہے. کیا کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم اور زیادتی پر جس پہ یورپی یونین بھی چیخی, اقوام متحدہ بھی چیخی, اس کے بعد بھارت نے کوئی اثر لیا؟
اب ہمیں مجھے نہیں پتا کہ انٹرنیشنل کیا ہوتا ہے، لیکن اب پاکستان کے اندر تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں نا. حکومت پاکستان اپنے بنائے ہوئے رولز پر تو کر سکتی ہے نا. حکومت پاکستان تو ان این جی او سے بلیک میل نہیں ہو سکتی نا، ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی ہے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جب اتنی بڑا انکشاف سامنے آ گیا ہے، جب بھارت بے نقاب ہو گیا ہے، تو پاکستان کے اندر بھی یہ جو نیا رولز منظور ہوئے ہیں اس پر مزید اگر ترمیم کرنی پڑتی ہے تو ترمیم کریں، اور ایسے مافیا کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں. یوٹیوب ہو، یہاں پہ کوئی چیز بھی ہو، پاکستان جب پاکستان کے اندر سے اس کے خلاف کارروائی کے لیے بات کی جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے، تو یاسر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پوری دنیا جو ہے اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائے گی. اصل مقصد وہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں نا، تو ہمیں کم از کم اپنے ملک میں روکنے کے لیے کرنا چاہیے. اور ایسی این جی او جو اس پر اب آواز بلند کر رہی ہیں، اور ایسے یاسر میں پھر کہوں گا ایسے میری برادری سے تعلق رکھنے والے اینکرز یا جرنلسٹ جو اب اس پہ اسے آزادی رائے یا زیادہ اظہار رائے کے حوالے سے اسے مشروط کر رہے ہیں، ہمیں ان کے متعلق بھی اب سوچنا ہوگا. یعنی آپ آزادی اظہار رائے کو ایک طرف رکھیے اور دوسرے پہ الزام تراشی، در اندازی اور شدت پسندی کو ایک طرف رکھیے. یہ دونوں میں موازنہ نہ کیجیے، تقابل نہ کیجیے، تبھی حالات کچھ بہتر ہیں. ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.